नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि बजट आने के बाद असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक क्या नई और बहुत बड़ी खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को क्या हंगामी फैसला करना पड़ा। जीएचक्यू में किस किस्म की अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जिसकी बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। आमिर लियाकत की पुरअसरार मौत के मुतल्लिक क्या नया और खौफनाक इंकशाफ हुआ है और इमरान खान साहब ने अब न्यूट्रल्स को मुखातिब करके क्या नया सरप्राइज दिया है। सबसे पहले आपको आमिर लियाकत की पुरअसरार मौत के मुतल्लिक जो नया और ताजा तरीन इंकशाफ हुआ है उससे आगाह करते हैं। ये एक नई और बड़ी खबर है और इस खबर का ताल्लुक एक मारूफ अदाकारा से है। आमिर लियाकत की पुरअसरार मौत के मुतल्लिक अब इस अदाकारा की एक वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और दूसरी जानिब आमिर लियाकत के एक इंतहाई करीबी दोस्त ने भी दो बड़े और हसास नोयत के इंकशाफात कर दिए हैं। पहले आपको आमिर लियाकत की मौत के मुतल्लिक एक अदाकारा की वीडियो से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इस अदाकारा की आमिर लियाकत की मौत से जुड़ी एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो की तस्दीक भी की गई है कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है या कोई जाली वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक असली वीडियो है और इसके अंदर जो आवाज है वो भी डब नहीं की गई बल्कि इसके अंदर आवाज भी इसी अदाकारा की है। और ये जो वीडियो है ये इस अदाकारा ने अब अपने ऑफिशियल और तस्दीक शुदा अकाउंट से जारी की है। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर जारी की गई है और इस वीडियो में इस अदाकारा का कहना यह है कि मेरे दिल पर 2 दिन से बहुत बोझ है। यानी जिस दिन से आमिर लियाकत की बहुत पुरअसरार हालात में और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई उस वक्त से मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ है और मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं माफी भी मांगना चाहती हूं। इसके बाद इसी अदाकारा ने यह एतराफ किया कि इंसान जज्बात में आकर काफी कुछ गलत कर जाता है। मेरे इस रवैये की वजह शायद ये थी कि आमिर लियाकत हुसैन के मुतल्लिक बहुत सी मालूमात थी। उसके बाद इसी अदाकारा ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, मेरे अल्फाज का इंतखाब भी गलत था। आमिर लियाकत चूंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए मैं फौरी तौर पर वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद इसी वीडियो में इस अदाकारा का कहना था कि मेरे अल्फाज का चुनाव इंतहाई गलत था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने किसी के लिए आज तक ऐसी वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन इंसान जज्बात में आकर बहुत कुछ गलत भी कर जाता है। और यही बात है और यही वजह है कि जब सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत के खिलाफ बहुत से हल्के बातें कर रहे थे तो मैंने भी उन पर तनकीद की और उनके खिलाफ वीडियोस बना डाली। पता नहीं मैंने आमिर लियाकत के खिलाफ ये वीडियोस क्यों बनाई। लोग भी आपको इन्हीं कामों के लिए उकसाते हैं। और उसके बाद ये जो अदाकारा थी इसी वीडियो में यानी मिशी खान अपनी इस वीडियो में रो पड़ी और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैंने आमिर लियाकत खान के अहले खाना का दिल दुखाया है, वो मुझे माफ कर दें और मैं अल्लाह से भी माफी मांगती हूं। लेकिन यहां आमिर लियाकत के एक इंतहाई करीबी दोस्त ने आमिर लियाकत की पुरअसरार मौत के मुतल्लिक एक बड़ा और नया इंकशाफ भी कर दिया है। और ये जो इंकशाफ है ये आमिर लियाकत के ऐसे दोस्त की जानिब से किया गया जो आखिरी 5 घंटे में भी आमिर लियाकत के साथ मौजूद था और आमिर लियाकत के बेहोश होने पर सबसे पहला शख्स जो आमिर लियाकत के घर पहुंचा था वो आमिर लियाकत का यही दोस्त था। अब आमिर लियाकत के इस दोस्त से उनकी पुरअसरार मौत के मुतल्लिक 2 सवालात किए गए और इस शख्स ने अब इन सवालात के जवाबात में 2 हसास नोयत के बहुत मिस्टीरियस किस्म के और खतरनाक इंकशाफात कर दिए हैं। और ये इंकशाफात किसी निजी महफिल में नहीं किए गए, ये इंकशाफात कोई जराए से सामने नहीं आए, बल्कि ये ऐसे इंकशाफात हैं जो टीवी कैमरों के सामने किए गए हैं। अब इनमें से पहले इंकशाफ में आमिर लियाकत के इस दोस्त ने बताया कि पिछले 4 दिन में आमिर लियाकत कहां थे
اور کن حالات میں رہے اور عامر لیاقت کی موت سے آخری جو 15 منٹ پہلے تھے اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پولیس کو عامر لیاقت کے جو 2 موبائل فونز تھے وہ مل گئے ہیں۔ ان دونوں موبائل فونز کا جو ڈیٹا تھا وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ڈیٹا کی مدد سے عامر لیاقت کی جو لوکیشنز ہیں ان کا بھی پتہ چلا لیا گیا اور عامر لیاقت اپنی پراسرار موت سے 72 گھنٹے پہلے کس کس مقام پر موجود تھے، اس حوالے سے 3 اہم ترین حقائق بھی سامنے آ گئے۔ اور عامر لیاقت کی آخری 72 گھنٹے میں جو 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کرداروں کے متعلق بھی کچھ اہم نوعیت کے انکشافات ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر لیاقت نے جو آخری 2 کالز کی، یعنی اپنی پراسرار موت سے پہلے جو 2 آخری کالز کی، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل تھا اور عامر لیاقت کی موت کا راز ان 2 کالز کے ذریعے بھی کھل سکتا تھا۔ اب عامر لیاقت کی ان کالز کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی نکل آیا ہے۔ یہ کالز عامر لیاقت نے کس کو کی تھیں اور عامر لیاقت کے نمبر پر آنے والی جو آخری 2 کالز تھیں ان کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ ڈیٹا عین اس وقت سامنے آیا جب عامر لیاقت کی موت سے پچھلے دن شام کے وقت بھیجا گیا ایک میسج سامنے آ گیا، یعنی جس دن عامر لیاقت کی پراسرار حالات میں موت ہوئی اس سے 1 دن پہلے شام کے وقت عامر لیاقت کا بھیجا گیا ایک میسج اب سامنے آ گیا ہے۔ اس میسج کے جو سکرین شاٹس ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں اور اس میسج سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو عامر لیاقت کی زندگی کو خطرہ تھا، وہ یہ تاثر دے رہے تھے اس میسج میں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، یا یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ خود بھی اپنی زندگی سے بیزار ہیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میسج میں عامر لیاقت نے بہت حیران کن قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب عامر لیاقت کا یہ جو میسج ہے یہ پہلی بار سامنے آیا، یہ ایک واٹس ایپ میسج تھا اور اس میسج میں عامر لیاقت نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ رب کی کائنات میں کسی ایسے حصے میں جانے والے ہیں جو نامعلوم ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، جس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشان کن میسج تھا جو انہوں نے اپنی موت سے پچھلی شام کو واٹس ایپ پر بھیجا۔ اب اسی پوری سچویشن میں عامر لیاقت کے ایک انتہائی قریبی دوست نے ان کی پراسرار موت کے متعلق 2 نئے اور حساس نوعیت کے انکشافات کر دیے ہیں۔ اس شخص نے پہلا انکشاف ایک سوال کے جواب میں کیا اور عامر لیاقت کے اس قریبی دوست سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ جب آپ عامر لیاقت کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے کیا منظر دیکھا تھا؟ کیا عامر لیاقت اس وقت زندہ تھے؟ کیا اس وقت وہ سانس لے رہے تھے؟ اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا عامر لیاقت نے خودکشی کی یا آپ کو کبھی بتایا تھا کہ وہ خودکشی کے متعلق کچھ سوچ رہے ہیں؟ اب اس سوال کے جواب میں عامر لیاقت کے اس دوست نے کہا کہ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ عامر لیاقت نے خودکشی کی ہو یا خودکشی کے متعلق سوچا ہو۔ میں عامر لیاقت کی موت سے چند گھنٹے پہلے بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ عامر لیاقت بہت مطمئن تھے، یعنی یہ الفاظ عامر لیاقت کے دوست کے تھے، ہم نے اکٹھے وقت بھی گزارا، لیکن اس کے بعد عامر لیاقت کے اس دوست نے عامر لیاقت کے گھر کے اندر کے مناظر کے متعلق بڑے اہم نوعیت کے حقائق بتائے، کیونکہ ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ عامر لیاقت کے گھر کے اندرونی حالات کیا تھے، اور یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ دانیہ شاہ کی والدہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، یعنی عامر لیاقت کی تیسری جو اہلیہ ہیں ان کی والدہ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ عامر لیاقت کی موت اصل میں جنریٹر کے دھوئیں کی وجہ سے ہوئی، تو کیا جب آپ عامر لیاقت کے گھر داخل ہوئے جب وہ بے ہوش ہو چکے تھے تو وہاں دھواں تھا یا نہیں تھا؟ اب اس پر عامر لیاقت کے اس دوست نے کہا کہ عامر لیاقت کے جنریٹر کے دھوئیں کا کچھ مسئلہ تو تھا، یعنی ایک معمولی سا ایشو اور ایک معمولی سا پرابلم تو تھا، اور جب بجلی جاتی تھی تو سفوکیشن بہت ہو جاتی تھی، گھٹن بہت ہو جاتی تھی۔ عامر لیاقت بیسمنٹ میں یعنی تہخانے میں رہتے تھے
جو ان کے گھر کا اوپر والا حصہ تھا وہاں انہوں نے فلیٹس بنا رکھے تھے جن کو کرائے پر دے رکھا تھا. جو نچلا حصہ تھا وہاں پر دکانیں تھیں, یہ دکانیں بھی عامر لیاقت نے کرائے پر دے رکھی تھیں. اور سب سے نیچے جو تہخانہ تھا یہاں 2 کمرے تھے. ان کمروں میں سے ایک کمرے کو عامر لیاقت رہائش کے لیے استعمال کرتے تھے, جبکہ دوسرا کمرہ ایسا تھا جہاں انہوں نے اپنا آفس سیٹ اپ کر رکھا تھا, جہاں انہوں نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا. اب عامر لیاقت کے اس دوست کا کہنا تھا کہ جس دن عامر لیاقت کی موت ہوئی اس دن لوڈ شیڈنگ تو ہوئی, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن لوڈ شیڈنگ ہوئی. جس وقت عامر لیاقت کی موت ہوئی اس وقت بھی بجلی غائب تھی, لیکن عامر لیاقت اصل میں اپنے بیسمنٹ سے جب بجلی گئی, جب انہیں گھٹن محسوس ہوئی, جب سفوکیشن ہوئی, تو اس وقت وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئے تھے. یعنی جس تہخانے کے ایک کمرے میں وہ رہتے تھے اس تہخانے سے باہر آ گئے تھے. اس کے بعد عامر لیاقت کے دوست نے یہ انکشاف کیا کہ عامر لیاقت کمرے سے باہر آنے کے بعد جو باہر ایک صحن ہے, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاؤنج ہے, وہاں پر آ کر لیٹے. عامر لیاقت نے خود پنکھا آن کیا, لیکن اس کے بعد جب بجلی آئی تو اپنے کمرے میں چلے گئے, اور یہاں سے یہ جو پورا معاملہ ہے وہ ایک پراسرار صورتحال اختیار کر گیا. کیونکہ عامر لیاقت جب اپنے کمرے میں گئے تو اس کے بعد عامر لیاقت کے دوست کے مطابق وہ بے ہوش ہو گئے, اور اس کی وجہ کوئی جنریٹر کا دھواں نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر جنریٹر کا دھواں ہوتا تو اس سے فلیٹس میں رہنے والے اور دکانوں کے میں جو لوگ تھے وہ بھی متاثر ہوتے. لیکن یہاں عامر لیاقت کو بے ہوشی کے عالم میں کمرے سے نکالنے والے ایک شخص نے بھی ایک بڑا اور نیا انکشاف کر دیا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو عامر لیاقت کی بے ہوشی کی اطلاع ملنے کے بعد سب سے پہلے ان کے کمرے میں پہنچا تھا. یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے متعلق ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو کہ چھیپا کا ایک ڈرائیور تھا. یہ شخص ایسا ہے جس کو عامر لیاقت کے ایک ملازم نے سب سے پہلے اطلاع دی تھی کہ عامر لیاقت اس وقت بے ہوش ہیں اور ان کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے. اب اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ جب میں عامر لیاقت کے کمرے میں پہنچا تو وہ بے حس و حرکت تو تھے, وہ حرکت نہیں کر رہے تھے, لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سانسیں چل رہی تھیں. اور چونکہ کمرے کے اندر اندھیرا بھی تھا اس لیے میں بہت واضح طور پر یہ نہیں دیکھ سکا کہ کیا عامر لیاقت اپنے ہاتھ پاؤں بھی ہلا رہے تھے یا نہیں ہلا رہے تھے. لیکن ان کے سانس لینے کے متعلق میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سانس چل رہی تھی اور انہیں اپنی سانسیں بحال رکھنے میں مشکل کا سامنا بھی تھا. اس کے بعد اسی شخص سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ اندر گئے تو کیا اس وقت بھی جنریٹر آن تھا, کیا اس وقت بجلی موجود تھی اور اندر کے حالات کیا تھے. تو اس شخص نے بتایا کہ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے, جب وہ بیسمنٹ میں گئے تو وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا, دھوئیں کی کچھ بو تو تھی لیکن یہ بو اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ آپ کو بے ہوش کر دے یا آپ کو مار ڈالے. پھر اس شخصیت نے کہا کہ جب میں اس تہخانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عامر لیاقت وہاں پر موجود تھے, بے حس و حرکت تھے لیکن سانس لے رہے تھے. اس کے بعد میں نے ایک شخص کی مدد سے ان کو گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل پہنچایا, جہاں عملے نے بتایا کہ عامر لیاقت اصل میں ہاسپٹل آتے ہوئے دم توڑ گئے تھے. وہاں عامر لیاقت کی کچھ تصویریں بھی لیں ہسپتال کے عملے نے, اور ان تصویروں میں یہ نظر آ رہا تھا کہ عامر لیاقت کے ناک سے بھی خون بہ رہا تھا. بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ بجٹ کے بعد اسمبلی توڑنے اور نگران حکومت قائم کرنے کے متعلق کیا بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے, اور جی ایچ کیو نے اب کس نوعیت کے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک ناقابل یقین اور بہت حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی, اور دوسری جانب شہباز شریف کے حوالے سے عدالت کے اندر ایک ایسی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کہ عدالت کے اندر ہی کہکے لگ گئے, اور یہ اپنی نوعیت کی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر ثابت ہوئی. وہ اس طرح کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں عدالت میں پیش ہوئے. اب ان کے خلاف جس قسم کے شواہد تھے تو قانونی حلقوں کو پورا یقین تھا کہ اس سماعت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت نہیں ہوگی, ان کی گرفتاری ہو جائے گی. لیکن اچانک عدالت میں ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی, اور وہ اس طرح کہ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو ایف آئی اے نے
منی لانڈرنگ کیس میں مفرور 3 ملزمان کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی اور ایف آئی اے کے وکیل فاروق باجوہ نے بتایا کہ تینوں ملزمان کے جو پتے ہمیں دیے گئے تھے، جو ایڈریس دیے گئے تھے، وہ تینوں مفرور ملزمان اپنے ایڈریس پر موجود نہیں۔ اب اس دوران شہباز شریف خود اچانک روسٹرم پر آ گئے اور یہ کہا کہ میں خود اپنی ضمانت کے متعلق فیصلہ کن حقائق جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جس وقت شہباز شریف نے یہ الفاظ بولے اور وہ خود روسٹرم پر آئے تو اس وقت یہ سمجھا گیا کہ آج شہباز شریف اپنی بے گناہی کے متعلق کچھ ایسے دستاویزی ثبوت لے آئے ہیں جو ان کے پاس پہلے نہیں تھے، اور آج وہ یہ ثبوت پیش کر کے خود کو بے گناہ ثابت کر دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شہباز شریف نے روسٹرم پر آ کر ایک مزاحیہ قسم کی تقریر شروع کر دی اور تحقیقات میں اٹھائے گئے جو قانونی نکات تھے ان میں سے ایک نقطے کا اور ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا، الٹا یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ مجھ پر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے، میں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں اپنے خاندان کی شوگر ملز کو نقصان پہنچایا، اور ان کی اس سیاسی تقریر پر عدالت میں موجود لوگ ہنستے رہے۔ لیکن یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ جو شہباز شریف نے مزاحیہ تقریر کی اور کسی قانونی نقطے کا جواب نہیں دیا، اس کے باوجود شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت منظور کر لی، اور اب لوگ سپریم کورٹ سے سوال کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ایسے معاملات کا از خود نوٹس کیوں نہیں لیتی۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ بجٹ کے فوراً بعد اسمبلیاں توڑنے کے متعلق کیا بڑی خبر آئی ہے اور جی ایچ کیو نے کیا 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ اب ان میں سے ایک خبر تو ایسی ہے جسے سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا، آپ نے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اور دل کو تھام کر یہ خبر سننی ہے، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے معیشت کا اتنا دیوالیہ نکال دیا ہے کہ اب فوج کو اپنا دفاعی بجٹ بھی کم کرنا پڑا ہے اور جمعے کے دن فوجی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ فوج بھی اب پیٹرول کا خرچہ برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے جمعے کے دن فوجی ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو فوجی ساز و سامان کی خرید و فروخت ہے اس کو بھی غیر ملکی کرنسی سے ملکی کرنسی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں ڈالر بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فوجی ٹریننگ ہوتی تھی مختلف علاقوں میں، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بالکل قریبی علاقوں میں ہوگی تاکہ پیٹرول کی بچت کی جا سکے، اور جمعے کے دن کو فوج کے اندر اب ایک ڈرائی ڈے قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے جو ملک کا دیوالیہ نکالا ہے اس سے پاکستان کا دفاع بھی کس طریقے سے کمزور ہوا ہے، اور اسی پوری صورتحال میں اسمبلی توڑنے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، اور اس حوالے سے 2 بڑے انکشافات کیے گئے ہیں، اور یہ جو انکشافات ہیں یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک قریبی شخصیت کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور اس شخصیت کا تاثر یہ تھا کہ اس کے پاس فوج کے متعلق اور ادارے کے اندرونی معاملات کے متعلق کچھ اہم معلومات ہیں اور کچھ اہم اطلاعات ہیں، اور انہی معلومات اور انہی اطلاعات کی بنیاد پر اس شخصیت نے تاثر دیا کہ وہ اس قسم کے انکشافات کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا انکشاف تو یہ تھا کہ فوج نے اس امپورٹڈ حکومت سے سخت قسم کے معاشی فیصلے کروانے تھے تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک مرتبہ تھرو ہو جائے، کیونکہ پیٹرول جو ہے یہ مزید 30 روپے مہنگا ہونے والا ہے اور ڈیزل مزید 55 روپے مہنگا ہو رہا ہے۔ دوسرا جو انکشاف کیا گیا وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے معاشی دیوالیہ نکالا گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، اس کی وجہ سے فوج کے اندر بھی ریئیکشن آ رہا ہے، فوج کے اندر اضطراب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کرپٹ حکمرانوں کے ٹولے کی وجہ سے، اور خان صاحب نے جو نیریٹو بنایا سازش کے متعلق جو حقائق پر مبنی ایک نیریٹو تھا، اس کے بعد نہ صرف ان امپورٹڈ حکمرانوں سے بلکہ فوج سے اور اداروں سے بھی لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر بھی اداروں کے اندر ایک اضطراب ہے۔ اور تیسرا انکشاف اس شخصیت نے یہ کیا کہ فوج کو اور طاقتور اداروں کو صرف اور صرف بجٹ کی منظوری کا انتظار تھا کہ کسی طریقے سے بجٹ منظور ہو جائے، یہ سخت معاشی فیصلے ہو جائیں، اس کے بعد وہ نگران سیٹ اپ لے کر آئیں گے، اور 30 جون تک یہ فیصلہ ہو سکتا ہے
کہ اس حکومت کو ختم کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. اور یہ جو انکشافات ہیں یہ کچھ ذرائع سے نہیں کیے گئے بلکہ شیخ رشید نے کیمروں کے سامنے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی گیم اوور ہو گئی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.